अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 2.5-3 माह पहले हमें एक बड़ी आला सतही ब्रीफिंग के बाद मौका मिला कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा से पूछ सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर तंजीमें, कालादम तंजीमें जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि रद्दुल फसाद या ज़रब-ए-अज़्ब उसकी कामयाबी यकीनी है, जो अभी तक हमें उसके रिज़ल्ट्स और नताइज नज़र आते हैं। तो लेकिन नेक्स्ट लेवल वो कब आएगा कि पाकिस्तानी सरज़मीन को उन तंजीमों से भी पाक करें जिसकी वजह से दुनिया हमारी तरफ उंगली उठाती है। तो हमें बड़ा क्लियर मैसेज था। ये एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी, लेकिन आज मुझे लगा कि शायद ये मुनासिब मौका होगा कि मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए ऑन एयर। तकरीबन ये आज से 3 माह या 2.5 माह पहले ब्रीफिंग हुई थी। तो उस मीटिंग के बाद हमें ये बताया गया कि बड़ी क्लियर इंटेंट है और वेरी सून अब प्रोग्रेस देखेंगे। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कालादम तंजीमें जो हैं उनको रोल बैक करना है। वो चीज़ें जिसके ऊपर दुनिया हमारी तरफ उंगली उठाती है उसकी तरफ हमें एड्रेस करने हैं वो इश्यूज़। फिर मौका मिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी इस इशू पे बात करने का। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर, इमरान खान ने भी बड़ी क्लियर लाइन ली। उन्होंने कहा कि वो वक्त गुजर गया जब इस तरह की तंजीमें यहाँ ऑपरेट करती थी, हमें इस चैलेंज को एड्रेस करना है। जो इशू था सबसे बड़ा, वो इशू ये था कि जब आप मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो मेन स्ट्रीमिंग कागज़ पे लिख के नहीं हो सकती, आपको एक हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ती है। उसके लिए आपने इनके एसेट्स जो हैं वो अगर टेक ओवर करने हैं, इनके कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एम्बुलेंस सर्विस रन कर रही हैं, कईयों के पास बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनाइज किस्म के, तो आपको टेक ओवर करना है, अटैच करना है या फ्रीज़ करने हैं उनके अकाउंट्स, तो उसके ऊपर एक लीगल फ्रेमवर्क भी चाहिए, सरकार जो उसके ऊपर एक्ट कर सके। गुज़श्ता रोज़ हमें उसके ऊपर एक पेशरफ्त ये नज़र आई कि दफ्तर ख़ारजा जो था उसने वो एक ऑर्डर नामा जो था जारी कर दिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, उसी के तहत वो ऑर्डर जारी हुआ, जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल हो गया कि ये एसेट्स फ्रीज़ भी कर सकती है, अटैच भी कर सकती है और टेक ओवर भी कर सकती है। तो इस इशू के ऊपर जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत भी है और जो मौजूदा सिविलियन लीडरशिप है, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन भी कम्प्लीटली ऑन बोर्ड हैं कि हमें इसके ऊपर आगे बढ़ना है। स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स के ऊपर इन्हें सोच विचार के साथ काम करना पड़ेगा ताकि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो किसी तरीके से चैलेंज ना हो सके। आज उसका पहली हमें कड़ी ये नज़र आई कि आज शाम में वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेक्रेटरी दाखिला भी साथ बैठे और उन्होंने कहा कि हमने 44 अरेस्ट किए हैं, जिसमें जैश मोहम्मद के लोग शामिल हैं, मौलाना मसूद अज़हर जिनके ऊपर पुलवामा के हवाले से बार बार उंगली उठ रही है, उनके भाई और उनके साहबजादे जो हैं वो भी गिरफ़्तार लोगों के अंदर शामिल हैं। पहले मैं आपको वो छोटा सा स्टेटमेंट है वो सुनवा दूँ, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा जी। कालादम तंजीमें जिनको हम प्रेस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन तेज़ किए जाएंगे और नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंडिया ने अपने एक डोजियर जो यहाँ पे हमें भेजा है उसके अंदर भी कुछ चीज़ों का मेंशन है, लेकिन उन्होंने एविडेंस नहीं दिया। लेकिन उनके एविडेंस जब तक हमारे पास कंप्लीट नहीं आता तो हमने कुछ लोगों को हिफाजती तहवील में लिया है और हम उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो लोग हमने अपनी हिफाजती तहवील में लिए हैं उसके अंदर जो 44 लोग हैं, ये जो हमें नाम दिए गए हैं जो कि डोजियर के अंदर शामिल हैं, ये एक अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन है जो कि जिसमें तमाम कालादम तंजीमें शामिल हैं। अगर किसी के एसेट्स को हमें टेक ओवर करना पड़ा तो हम उनके एसेट्स को भी टेक ओवर करेंगे। ये हुकूमत की आज की पॉलिसी भी है और पेशरफ्त भी है। इसके ऊपर एक फ़ाइनेंशियल आस्पेक्ट ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को काफ़ी बड़ी तादाद में पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। वो बच्चे जिनकी तालीम, एजुकेशन, उनकी रहाइश की तरबियत का मरकज़ ये मदारस थे, वो हुकूमत पाकिस्तान को अगर ज़िम्मेदारी उठानी है तो उसके लिए वसाइल भी देने पड़ेंगे, टीचर्स देने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने पड़ेंगे और वो तमाम काम पहले मरहले में वफाकी हुकूमत करेगी और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे चलेगा तो फिर सूबाई हुकूमतें भी अपने हिस्से का इसमें जो शेयर है वो उसके अंदर शामिल हो जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे एक बड़ी इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि बहुत तनाव वाली कैफियत है। पहले उनके जहाज़ों ने पाकिस्तानी एयर स्पेस की वायोलेशन की, पाकिस्तान ने जवाबी तौर पर उनका एक जहाज़ मार गिराया। वो हजीमत जो थी वो अभी उन्हें हज़म नहीं हुई, तो आज उनकी एक सब मरीन जो थी वो पाकिस्तान नेवी ने उसको स्पॉट किया और वार्निंग मैसेज के बाद वो वहाँ से वापस गई। तो दोनों को खबरें आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और प्रोग्राम के आखिर में बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनसे भी हम रद्द-ए-अमल लेंगे इसी इशू के ऊपर। एक इम्पॉर्टेंट ख़बर ये थी कि राजस्थान एयरफील्ड, वहाँ से इंडिया और इसराइल मिल के पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर मुश्तरका हमले का मनसूबा बना रहे थे, उसके ऊपर उनसे भी बात करेंगे। जो आज शुरा है हमारे साथ स्टूडियोज़ में, एडमिरल रॉ इफ्तिखार साहब हैं हमारे साथ, पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड एडमिरल हैं। इसके अलावा नदीम अफजल चंद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तर्जमान हैं वज़ीर आज़म के। अवैस लगारी साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ।
چند صاحب آپ سے آغاز کروں گا، اور یہ کالعدم تنظیموں والا بہت بڑا چیلنج ہے، اور ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر ہمیں یونٹی نظر آتی ہے سول اور ملٹری میں بھی، اور بلکہ آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے کلیئرلی سپورٹ موجود ہے۔ بلاول بھٹو اس نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو آپ کو اب چیلنج ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے کامیابی کے ساتھ، کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ندیم بھائی، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ کل آپ بھی بریفنگ میں تھے اور بھی مختلف صحافی تھے، اور میٹنگز 2-3 میٹنگز میں میں بھی بیٹھا ہوں۔ سینئر سیاستدان ہیں، یہ منسٹرز بھی ہیں، یہ ساری ان چیزوں کو جانتے ہیں، یہ بھی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اپنے آپ کو فراڈ نہیں لگا سکتے، نہ ہماری قوم کا نیریٹو چینج ہو گیا، اور خوش قسمتی سے اس وقت ہماری فوج کے اندر بھی بہت بڑی چینج آئی ہے، پازیٹیو چینج آئی۔ اور یہ لوگ جو کبھی امریکہ کے کہنے پہ ہم نے تیار کیے تھے، کبھی ان کو ہم افغانستان میں ہم نے استعمال کیا، اور بہت سارے اس ملک میں پتہ نہیں کیا کیا جہاد کا نیریٹو بنا، کبھی کوئی نیریٹو بنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس سارے نیریٹو، ہمیں اپنا نیریٹو، اب قوم کا بیانیہ جو پچھلے دور میں مسلم لیگ نواز کے دور میں نیشنل ایکشن پلان شروع ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا اب وقت آ گیا۔ اب اس کے آگے ٹائم لیمٹ ہی کو نہیں بچی۔ اب یہ نہیں کہ صرف ہمیں کچھ دنیا کا ڈر ہے یا ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، دنیا میں تو آلریڈی پرسیپشن پاکستان کی بنی ہوئی ہے۔ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم دہشت گردی کے وکٹم ہیں، شکار ہیں، ہم سہولت کار نہیں ہیں۔ سر دنیا سے کٹنے کا بھی ڈر ہے۔ آپ کی مئی میں اگلا ریویو ہے FATF کا، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہے، لیکن ہماری جو غربت ہے، افلاس ہے، ہمارا جو دورہ تیرہ نظام تعلیم ہے، جس لوگوں سے ہم، یہ سوسائٹی سے ایک اچھا خاصا طبقہ جس کو بالکل سوسائٹی اون ہی نہیں کرتی، ہم ان ساری چیزوں کو اب میں سمجھتا ہوں قوم کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی، اور پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بڑی میچورٹی کے ساتھ اس ایشو پہ میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل جماعتیں کھڑی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے چند والے دنوں میں اب یہ آئی واش نہیں ہوگا۔ آئی واش نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے گا لغاری صاحب، کیسے آگے چلنا چاہیے؟ آپ حکومت کی رہنمائی بھی کریں اور کچھ اپنے تجربات جو ہیں، کیونکہ نیپ آپ نے شروع کیا تھا۔ آئی واش تو ملک صاحب یہ پہلے بھی نہیں تھا، پہلے بھی ایک پولیٹیکل ول تھی، جو آج اپوزیشن میں ہیں وہ اس وقت حکومت میں تھیں، اور اس وقت شاید کمیونیکیشن بہتر نہیں تھی، اس وقت بھی ان چیزوں کا اظہار کیا گیا تھا، اور ہمیشہ سے یہ ول تو پولیٹیکل رہی ہے، چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کہ اس قسم کے ایلیمنٹس جو پاکستان کا یا پاکستان کی سٹیٹ کا قصور نہیں ہے، ریجنل حالات اس قسم کے تھے۔ جہاد کا جو ایک کانسیپٹ تھا اس کو ایک سوویت یونین کے خلاف استعمال کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر ان ایسٹس کو اور ان لوگوں کو پوری دنیا نے گیو اپ کر دیا تھا، ان کو پہلے گلوریفائی کیا، ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا، ان کو سیٹل ڈاؤن نہیں کیا۔ ابھی جو ریہیبلیٹیشن کی بھی بات آ رہی ہے کہ اس آئے گا، لیکن بعد میں ان کو فنڈنگ کے ذریعے سنبھالا جائے گا۔ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں آج کل کہ فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے فنڈز بھی مختص کیے ہیں، جس طرح آپ نے بات کی، اور یہ FATF کا سیریس پریشر ہمارے ملک کے اوپر ہے، بالکل ہے، لیکن FATF سے زیادہ کہیں بھی زیادہ یہ جو ایشو ہے یہ اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ایک واحد بہانہ ہے، اور اس کو میں بہت حد تک بہانہ کہوں گا، جو ہندوستان پاکستان کے منہ کے اندر مارتا ہے اور لوگوں سے انٹرنیشنل کی گلوبل پلیس ہے ہمارے منہ کے اوپر مرواتا بھی ہے کہ یہ لوگ تو جی ٹیررسٹ اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے پاس، اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جو نیریٹو ہے اس کی جو جینوننس ہے، اس کی جو سنسیریٹی ہے، وہ یہ سٹیپس اٹھا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ دوسری میں بات یہاں اس وقت یہ بھی کروں گا کہ پاکستان کا جو اس وقت انڈیا کے خلاف یا انڈیا کے متعلق ریجنل پیس کا بھی ایشو ہے۔ انڈیا کے جتنے بھی بہانے چلتے آ رہے ہیں، کشمیر کو سٹرگل کو وہ لوگ نگیٹ کرتے ہیں، ان کے ایشوز کو نہیں سامنے لے کے آتے۔ پاکستان کو اس قسم کا ایک دو جو بہانے رہ گئے ہیں، کچھ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس جو گلوبل کمیونٹی میں ہیں، ان کے منہ بند کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی کرنی پڑیں گی۔ اور بائی دا وے یہ آج کی کوئی ملٹری کے اندر یہ سنسیریٹی نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے ہے۔ 2014 سے یہ مائنڈ سیٹ بڑے کلیئرلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے اندر آ چکا تھا، لیکن ہم نے اپنے ملک کو پہلے کلیئر اپ کیا۔ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس جتنے بھی تھے جو اس ملک کے اندر دہشت گردی کر رہے تھے، ان کو بھی ہم نے 3 4 5 سالوں کے اندر سارٹ آؤٹ کیا۔
اور یہ جو شروعات جو آپ نے آج بتائی ہے ٹیلی ویژن پہ دکھا کے، یہ بڑی لانگ سسٹینڈ ایفرٹ چاہیے ہوگا اور پولیٹیکل ول چاہیے ہوگی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی ہمیں، اور یہاں تک آنے کے لیے بھی ہمیں کم از کم میرے خیال میں 10 سال کا عرصہ لگا ہے۔ جنرل کیانی کے وقت یہ آپریشن شروع ہوئے تھے، ایڈمرل صاحب زیادہ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، راہ حق کے نام سے اور دیگر ناموں سے، جب سوات سے لے کر بنیر سے لے کر ساؤتھ وزیرستان تک کے علاقوں میں آپریشن کیے گئے، نارتھ وزیرستان بعد میں ان کے کیا گیا۔ جنرل کیانی کے بعد جنرل راحیل شریف آئے تو ضرب عضب کا آغاز ہوا، جب آپ نے اگریسولی آگے بڑھے اور پاکستانی سرزمین کو یہ ٹی ٹی پی کے جو حملے تھے اس سے صاف کیا۔ پھر اس کی اگلی سٹیج آئی رد الفساد جو ابھی چل رہی ہے، جس میں آپ نے شہروں کے اندر ان کا صفایا کرنا شروع کیا۔ یہاں تک آپ پہنچے ہیں جہاں پر آپ نے ان بڑی آرگنائزیشن کے لیے اب آپ موو کر رہے ہیں، کیسے آگے بڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ذرا یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ لفظ ہم بات جہادی تنظیمیں اور جہاد کا لفظ ہم غلط لوگوں کی طرف لگا رہے ہیں۔ جہاد کے لفظ کو ہم نیگیٹو سینس میں نہ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ جہاد حکومت وقت اعلان کرتی ہے کہ کون جہاد ہے یا نہیں ہے، اس جہاد کا حصہ بنے گا کوئی نہیں۔ سر یہاں معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس لفظ کو غلط استعمال ہونے دیا جنرل ضیاء دور میں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے لفظ تھے، میں اگر مسٹیک نہیں کر رہا، وہ کہتے تھے نبراسکا یونیورسٹی سے کورس بن کر آتا تھا، تو جب آپ سکھاتے یہی تھے تو وہ اس کا استعمال غلط شروع ہو گیا۔ اگر وہاں سے غلط شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کنٹینیو کرتے رہیں، کہ ہم کنٹینیو کرتے رہیں اسی لفظ کو جو کہ ہمارا اسلامک فریضہ ہے یا ہمارا اسلامک ہے، اس لفظ کو ہم نہ خراب کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا یا اب ہوا، میں صرف لفظ جہاد کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح سے ٹیررزم کا لفظ جو ہے نا، ٹیررسٹ کشمیر میں جو مجاہدین اپنا خود وہ کر رہے ہیں، ان کو بھی انڈیا تو ٹیررسٹ کہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ٹیررسٹ کہنے لگے جو انڈیا کے فالوورز ہیں۔ تو اس لیے ٹیررزم کی بھی ڈیفینیشن، کسی کے لیے وہ مجاہد ہے تو کسی کے لیے وہ ٹیررسٹ ہے۔ اور فوج کا چاہے ضیاء الحق کا زمانہ ہو، مشرف کا زمانہ ہو یا اب کا زمانہ ہو، فوج وہی کرے گی جو کہ گورنمنٹ کہے گی، گورنمنٹ کے مطابق چلے گی۔ گورنمنٹ اور فوج کو ایک پیج پہ ہوں گے جو ان کو ایکسپلین کریں گے اور اسی حساب سے چلیں گے۔ اب جو کہ جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ جنرل کیانی کے زمانے سے یہ سارا آپریشن شروع ہوا، جب کہ کہتے تھے کہ مرگلہ ہلز پہ پہنچ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہاں سے لے کے سوات کا کتنا بڑا آپریشن، اور پھر تمام ایجنسیز میں ہوتے ہوتے فائنلی پھر ایک نارتھ وزیرستان باقی بچ گیا تھا جو کہ راحیل شریف کے زمانے میں ہوا، اور اب رد الفساد جاری ہے۔ تو فوج کا کوئی علیحدہ سے ایجنڈا نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فوج کا کیا ایجنڈا ہے۔ فوج کا یہی ایجنڈا ہے کہ جو پاکستان کے لیے بہترین چیز ہے وہی ہے۔ انوائرمنٹ کے حساب سے جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی سوویت یونین کے خلاف، اس وقت پوری قوم کا نیریٹو یہ تھا، پورے مسلم امہ کا نیریٹو یہ تھا کہ جہاد ہے، تو اس وقت جہادی تنظیم میں تھی، فوج بھی اس کو سپورٹ کر رہی تھی۔ جب گورنمنٹ اور یا جو انوائرمنٹ بدلا ہے، گورنمنٹ اپنا جو پالیسیز بدلتی ہیں، اور پھر انہی ٹیررسٹ وہ جو مجاہدین تھے وہ پھر آہستہ آہستہ بدلتے ہمارے ملک کے خلاف کام کرنے لگے۔ معذرت یہاں قطع کلامی کروں گا، جب ہم یو ایس فارن پالیسی گولز کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں تو ہمیں اپنی بھی 25-30 سال کی بعد کی پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے۔ ہم نے جہاد افغانستان کے وقت ان ساروں کو جہادی کہہ کر، وہ ریگن کے ساتھ تصویریں ہیں جو کہتے تھے دے آر ایکویلنٹ ٹو دی فاؤنڈنگ فادرز آف دی امریکنز، وہ تصویریں چھپی ہوئی ہیں نا افغان جہادیوں کی۔ تو پھر 9/11 ہوا، تو 9/11 کے بعد راتوں رات 12 گھنٹے بھی نہیں تھے گزرے تو ہم نے ساروں کو جہادیوں کو راتوں رات میں دہشت گرد بنا دیا۔ ہم نے 25-30 سال بعد اپنی سوسائٹی کا نہیں سوچا اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ نہیں بالکل سوچنا چاہیے، اگر نہیں بھی سوچا تو میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فوج کا کوئی علیحدہ سے ایجنڈا نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ تو کلیکٹیو ہے نا جی، آپ سارے سوچیں اس کے اوپر۔ کلیکٹیو ہے، سب دیکھیں۔ پہلے تو میں نے صرف یہ آپریشن یہ کی تھی کہ لفظ جہاد کو نہ کریں، جو بھی جہاد تو حکومت کرے گی، اعلان کرے گی تو وہ تب جہاد ہوگا، ادروائز جو جہاد نہیں ہے وہ ٹیررزم ہے۔ ٹی ٹی پی والے بھی اس کو جہاد کہتے تھے، وہ جہاد تو نہیں ہے نا، تو اس لیے لفظ جہاد کو وہ نہ کریں۔ اور جو اب یہ جیسا ٹی ٹی پی تھی اس نے ملک کے خلاف کام کرنے شروع کیا، یہ تنظیمیں بھی جو ہیں جب ملک کے یا گورنمنٹ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو ملک کے خلاف اس کو ان کا کیا مسلح جتھے ہونے چاہیے کسی سرزمین کے؟ بالکل نہیں ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں ہونے چاہیے، اور نہ کبھی فوج اس کو سپورٹ کرے گی۔ اور جس طرح سے اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، فوج کا جہاں تک اس کا رول ہوگا فوج وہ پوری طرح سے اس پہ عمل کرے گی۔ چند صاحب، ایز اے میٹر آف پالیسی آپ کی ایک ریاستی سطح کے اوپر، میرے خیال میں پرائم منسٹر نے اس کے اوپر، پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا، چیف جسٹس نے ذکر کیا، اور خود شاید آرمی چیف نے بھی بعض مواقع کے اوپر ذکر کیا، آپ کو ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائلاگ کچھ ایشوز کے اوپر ہونا چاہیے جس میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ یہ جتھے یہاں نہیں ہو سکتے۔ آپ کی فوج ہے، آپ کی پولیس ہے، لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، بیونڈ دیٹ کوئی جتھا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک بات وضاحت کر دوں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ فوج کا کوئی علیحدہ ایجنڈا ہوتا ہے، اکیلے فوج بغیر پولیٹیکل انوالومنٹ کے کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا۔
ہو بھی تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا. پولیٹیکل تڑکا ضرور چاہیے ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. اب کل آپ بریفنگ آپ نے سنی, آپ نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کھل کے باتیں نہیں سنی ہوں گی, اور سچی بات ہے میں نے تو آج تک نہیں سنی. جب میں نے اس ذکر نہیں کیا, آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں تو کچھ چیزوں کا حوالہ نہ دینا پڑ جائے. نہیں میں اب اس کو بچ کے نکل جائے تو بہتر ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں بڑے سینئر بیوروکریٹ سے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں, تھنک ٹینک کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس ایشو پر. نہ کسی اپوزیشن جماعت کے کسی رکن کو آپ اٹھا رہے ہیں جو سینسیبل ریزنیبل ہوگا, کوئی حکومتی پارٹی کا جو سوجھ بوجھ والے جتنے لوگ ہیں, جتنے پرانے بیٹھے ہیں, جنہوں نے مختلف ادوار دیکھے ہیں اور سارا افغان وار سے لے کر اب تک کا سفر جنہوں نے کئی لوگوں نے پڑھا ہے, کئی لوگوں نے لائیو دیکھا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت کوئی سیکنڈ آپشن میں نے کسی سے نہیں سنی. یہ میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, کسی اپوزیشن پارٹی سے بھی نہیں سنی. تو یہ خوش قسمتی ہے, یہ میں تو اس پہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. کیا یہ موقع مناسب نہیں ہے کہ جب آپ یہ پلان اپنے فائنل سٹیج پہ لے آئے ہیں, آپ نے وسائل بھی رکھ دی ہیں, تو ایک تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا سیٹ اپ ہے, آپ اس کو دوبارہ سے ایک کنوین کریے, میٹنگ کریے, ان کو بھی بتائیے, کانفیڈنس میں لیجیے, اور پھر اور اگریسولی آگے میرے خیال میں کچھ مختلف طریقوں سے اپوزیشن سے رابطے ہیں بھی, اور مزید جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بھی اس پہ بھی پیش رفت, اس میں بھی پیش رفت ہوگی. میں ابھی اسمبلی سے میں آیا ہوں, وہاں اسپیکر کے پاس اپوزیشن نون لیگ بھی بیٹھی ہوئی تھی, پیپل پارٹی بھی تھی, اور پی ٹی آئی بھی تھی, اور ایون MMA کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور مختلف ایشوز ڈسکس ہو رہے تھے. پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہے, ایجنڈا کیا ہے, ملک کن حالات سے گزر رہے ہیں ہم, جنگ کے ابھی مودی کی جنونیت کا میں سامنا ہے, وہ اپنا الیکشن میں کس طرح تقریریں کر رہا ہے گجرات میں جا کے, یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. اور میں یہ اپوزیشن کے لوگوں سے سن رہا تھا کہ ہمیں جو یونٹی کا ایک میسج ہے اس وقت قوم کے اندر, اس میں بالکل کوئی دراڑ نہیں آنی چاہیے. جب مودی کو ویسے آپ نے جتنا جواب اپنے پیار والی زبان سے اور پیس والے میسیج سے دیا, اس کو اس سے مؤثر جواب نہیں تھا جا سکتا. اس کے ہر اگریشن کے جواب میں یہاں سے اگر آپ نے محبت کا اور امن کا میسیج دیا نا کہ ہم پیس چاہتے ہیں, ہم اس خطے میں خون اور آگ کا کھیل نہیں کھیلنا چاہتے, اس سے وہ ڈیٹیر ہوا ہے, رکا ہے. میں ندیم بھائی ایک چیز میں اس میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا میڈیا کو اور اپوزیشن کو, جو اسٹیٹس مین کے طور پہ خان صاحب نے کیا ہے. اگر اپوزیشن کا یا میڈیا کا تعاون نہ ہوتا تو شاید وہ اس طرح حکومت نہیں کر سکتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں افواج ہو یا میڈیا ہو یا پولیٹیکل پارٹیز ہوں, سچی بات ہے یہ اس مشکل کو, لوگ کہتے ہیں نا یہ اکانومی میں بڑا کرائسس ہے, میں کہتا ہوں اس انٹلیکچول کرائسس سے جس طرح ہم نکلے ہیں نا, یہ انٹلیکچول کرائسس تھا اس ملک کے اندر, انٹلیکچول کرائسس ختم ہو گیا. میں آپ کو ایک بیان سنواتا ہوں, مودی کے ایک دو ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اور یہ میرے خیال میں کریڈٹ اس کا 3 بڑے پلیئرز تھے, پرائم منسٹر آف پاکستان, آرمی چیف اور اپوزیشن, جنہوں نے بڑی یونٹی کا مظاہرہ کیا اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا. یہ مودی کے جو 2 بیانات ہم نے رکھے ہوئے ہیں, جی ذرا دکھوائیے گا. میں دوستو انتظار لمبا نہیں کر سکتا, چن کر کے حساب لینا یہ میری فطرت ہے. کب تک نردوش لوگوں کو مار دیں گے؟ ہم دیش کی سرکشا کے لیے پرتیبدھ ہیں, اور یہ لڑائی ہم نے چھیڑی ہے جی. یا مان کے چلیے ہم دیش ہت میں جو بھی آوشکتا ہوگا اس کو کرنا ہماری پراتھمکتا رہے گی. میں دیش کو وشواس دلانا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, بھارت کے نیتاؤں جو بیان بازی کرتے ہیں وہ پاکستان کے نیوز پیپر کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے. ایسے نیتا ایسی باتیں کرتے جو پاکستان کے ٹی وی پر دکھا رہا ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ میں چرچا ہو رہی ہے. کیا یہ دیش ہت کا کام ہے کیا؟ آپ ایسی بات بولو گے جسے پاکستان تالیاں بجائے؟ میری پراتھمکتا ہے آتنکواد ختم کرو. وہ کہتے ہیں کہ آؤ مل کر کے مودی کو ختم کرو. لغاری صاحب آپ فرمائیے گا, یہ چیلنج ہمارے سامنے ہے. ابھی تک جس طریقے سے 7-8 روز آپ نے دیکھے ہیں, مینجمنٹ پاکستان کی جانب سے رسپانس آیا, بہت مناسب اور نپا تلا تھا, آگے کیسے لے کر چلیں؟ پاکستان کی طرف سے, پوری پاکستان کی سٹیٹ کی طرف سے, جس طرح آپ نے کہا, جس کے 3 میجر ایلیمنٹس آپ نے گن کے بتائیں, اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں, ٹریڈرز ہیں, لوگ ہیں, پوری جو نیشن ہے اس نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے. لیکن ہماری یہ جو سکسیس دیکھا جا رہا ہے آج, اس میں پرائم منسٹر آف انڈیا کی بیوقوفی کا بہت بڑا حصہ ہے. یہ بات درست ہے. جو جس طرح اس نے ڈیل کیا ہے, اور ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک آرٹیکل پچھلے دنوں میں نے پڑھا محیط یوسف کا, اس نے وہ اری کا جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد کی حالات کے اوپر ڈیفائن کیا کہ اس وقت
ایک خاص حد تک گیا تھا، اب اس کو ڈیمانڈ کاری تھی اس سے آگے جانا. اور ہر ایونٹ جو ہوگا پاکستان انڈیا کے درمیان وہ بدقسمتی سے جب نیو ایونٹ کوئی ہوگا وہ زیادہ ایسکیلیٹ ہو کے سامنے آئے گا، اور اس ٹرینڈ کو ہم دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. مودی کی اپنی بے وقوفی تو تھی جس سے انڈیا نے مار کھائی پوری، اور ہم نے بھی ریاکٹ بہت اچھی طرح سینسبلی کیا جو کہ ہونا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہمیں ایک موقع بھی دیا، تو اس کا کافی حد تک کریڈٹ اس کی بے وقوفی کے اوپر بھی جاتا ہے. لیکن زیادہ ایشو بڑا سیریس اور سینسٹیو جس کی طرف ہم نہیں غالباً غور کرے، میں میڈیا میں جتنا دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ایکچولی جو چیز اس قسم کے ایونٹس کو ٹریگر کاری ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. دنیا کے تمام جتنے بھی گلوبل آج پیس کے بڑی ایپیٹائٹ رکھنے والے پلیئرز ہیں، امریکہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، پوری جتنی بھی ویسٹرن ساری جی کمیونٹی ہے، وہ اس چیز کو جب ایسکیلیشن ہوتی ہے تب ان کے ریڈار پہ آتا ہے اور پھر غائب. یہ بحران وانی کے وقت جب ہم نے ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر، میں خود گیا تھا ایز گورنمنٹ کا انوائے، اور وہاں جب ہم نے اسے پہلی دفعہ ڈکلیریشن فورس کروائی تھی کہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں، گلوبل کمیونٹی اس کی طرف بعد میں تو کچھ نہیں دیکھتی. جو ایکچولی جہاں سے سپارک ٹریگر آف ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، اور اس کا ثبوت یہ میری خواہش کے مطابق نہیں ہوگا، یہ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی جیسے چیف منسٹرز کی آپ زبان سنیں نا، جو انڈین اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے پٹھو ہیں، جو حصہ رہ چکے ہیں کشمیریوں کو بیڑا غرق کرنے. آپ یشونت سنہا کی باتیں سنیں، یہ یشونت سنہا بی جے پی کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہے ہیں. اٹل بہاری واجپئی کے جو کشمیر کے اندر گڈ ول ایک ہے وہ آپ دیکھیں، اور آج کل کا بی جے پی کا جو لیڈر ہے اس کو آپ دیکھیں. مئی کے مہینے تک جب تک انڈین الیکشنز نہیں ہوتے ہمیں مکمل طور کے اوپر الرٹ رہنا پڑے گا. اور آپ کی جتنی بھی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، آپ اپنی نیشنل اسمبلی کی فارن افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ایکٹیویٹ کروائیں، آپ سینٹ کو ایکٹیویٹ کروائیں. یہی تو وقت ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس آپ کو فل تھروٹل آگے لے جا کے، اور کشمیر جو ریڈار کے اوپر دوبارہ دوسری دفعہ آیا ہے، 2015 16 اور 17 میں آیا تھا ہیومن رائٹس کے ایشو کے اوپر، اور آج آیا ہوا ہے، اس کو آپ ایسکیلیٹ کر کے پہنچائیں. مجھے تو امریکہ سے کوئی بات آواز سننے میں نہیں آ رہی کشمیر کے متعلق. اچھا، پہلی ڈی ایسکیلیشن کر لو، فورن آفس کو دونوں ملکوں کے کہہ دو. چین کا آج وائس منسٹر ادھر آ رہا ہے پاکستان اس ایفرٹ میں، آج شام کو شاید پہنچ رہے ہیں، پہنچ گئے ہوں گے. انہوں نے آفر کیا ہے انڈیا کو کہ میں وہاں بھی آتا ہوں. انڈیا نے کسی قسم کی بائیلیٹرل انگیجمنٹ کے علاوہ، وہ بھی ابھی نہیں کرنے کو تیار، کسی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کا وہ بالکل ہی ریجیکٹ کرتا جا رہا ہے. OIC کو اسے ریجیکٹ کیا. آپ کے خیال میں اگر امریکہ زور لگائے، جس طرح ٹرمپ آج پاکستان کے اوپر زور لگا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک کردار ادا کیا جائے، آپ کے خیال میں انڈیا کے اوپر زور لگائے تو انڈیا بیٹھ کے یہ کشمیر کے ایشو کے اوپر اس کے اوپر بات چیت نہیں شروع کرے گا؟ یہ جو رسپانسبلٹی ہے نا ملک صاحب، یہ ان گلوبل سپر پاورز کی رسپانسبلٹی ہے جو اس سے شرک کر رہے ہیں، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے. سر شرک کر کے آپ نکل نہیں سکتے. سر آپ وہ نکل نہیں سکتے. جتنی ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایک لیول آ گیا نا، جس طرح پاپولیشن ریئیکٹ کر رہی ہے، وہ نہیں نکل سکتے، وہ نہیں نکل سکتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر وہ لوگ ایک ہی ایجنڈا کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو امبیلنس ہے اس کو فردر ایگریویٹ کرو، اور بیلنس اس خطے میں مت آنے دو. اور یہی چیز ہے جو دور اندیشی کے ساتھ آج ہمیں ایز اے اسٹیٹ، اپوزیشن اور حکومت کو اس کے اوپر فوری طور کے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے. اور جس طرح نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ایک ہمارا کانسٹنٹ اور سسٹینڈ ایجنڈا تھا، ہمیں اس ایجنڈا کو فالو کرنا چاہیے تاکہ امبیلنس جو اس خطے میں ہو رہا ہے وہ کریٹ نہ ہو اور وہ فردر ایگریویٹ نہ ہو. اور اگر مودی، یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ اپنی ایک میرا خیال ہے کہ اگر مودی مئی میں الیکٹ ہوا تو یہ امبیلنس اس ریجن کے اندر گلوبل سپر پاورز کئی ایسی ہیں جو اس کو اور بھی ایگریویٹ کروائیں گی. یہ بڑی معنی خیز آپ نے بات کی ہے. جو اس وقت تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے، میں ایڈمرل صاحب کی طرف آنے سے پہلے جو فوٹیج بھی میں دکھانا چاہوں گا، انڈین سب میرین جو ہے وہ آج پاکستان نیوی نے جو اس کی ایک اگریسو موو تھی اس کو سپاٹ کیا، وارن کیا تاکہ وہ وہاں سے ہٹ جائے. آپ سے ایڈمرل صاحب میں اس کے اوپر چاہتا ہوں، پہلے ایئر والی سائٹ سے ہوا، پہلے دن وہ 4 بم گرا کے چلے گئے، دوسرے دن
پی ایف نے ان کا جہاز مار گرایا، پھر وہ ہزیمت ہوئی، آج نیوی والی سائڈ سے آ گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ جہاں بھی ان کو موقع ملے گا، چاہے وہ فضائی ہو حدود ہوں یا زمینی حدود ہوں یا سمندری حدود، جہاں بھی موقع ملے گا وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیں گے. اور خاص طور پہ جب کہ ان کو اتنی ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے اپنے ملک میں بھی، تو وہ کوئی نہ کوئی ایکشن جہاں بھی موقع ملے وہ کرنا چاہیں گے. اب یہ جو انہوں نے سبمیرین بھیجی، اتنی جو ٹینشن والے حالات میں یہ سبمیرین بھیجی اور ہمارے پانیوں کے ساؤتھ میں ہمارے ایک تو میں پہلے یہ ایکسپلین کر دوں کہ کچھ یہ کنفیوژن ہے کہ شاید وہ ہمارے واٹرز میں آگے دے. ٹیریٹوریل واٹرز جو ہیں سمندر میں وہ 12 نوٹیکل مائل تک ہوتے ہیں. 12 نوٹیکل مائل کے بعد ایک اور 12 نوٹیکل مائل یعنی کہ ٹوٹل 24 نوٹیکل مائل وہ کنٹیگوس زون کہلاتا ہے، جس میں کچھ کسٹم ریگولیشنز وغیرہ ہوتے ہیں. بیس لائن سے ہی ٹوٹل 200 نوٹیکل مائل تک ایکسکلوسیو اکنامک زون ہوتا ہے، اور پھر آگے ہمارا کانٹیننٹل شیلف. تو یہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز میں نہیں تھی، لیکن ہمارے ایکسکلوسیو اکنامک زون کا جو علاقہ ہے اس میں تھی. تو کیونکہ وہاں سے بھی اور وہاں پر یہ سبمرج تھی اور سرویلنس کر رہی تھی، تو ایکسکلوسیو اکنامک زون سے یا اس سارے ایریا سے ٹرانزٹ کا الاؤڈ ہوتا ہے، جس کو کہ انوسنٹ پیسج کہہ دیتے ہیں، کہ اگر کوئی کسی بھی دوسرے ملک کا جہاز، چاہے وہ جنگی جہاز ہو، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہ رہا ہے تو وہ جا سکتا ہے. لیکن اس صورت میں سبمیرین خاص طور پہ سرفیس پہ جاتی ہیں تاکہ سب کے سامنے جا رہی ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں کر رہی. یہ سبمرج تھی اور ہماری وہیں پر پیٹرولنگ کر رہی تھی اور سرویلنس وغیرہ کر رہی تھی تاکہ ان کو کرنا. سمندر میں سبمیرین کا ڈھونڈنا بحری جنگ میں سب سے مشکل ترین کام ہے. ہمارے P3C اورین ایک دہشت گردی کی کارروائی میں ان کو نقصان پہنچا تھا، تو ابھی ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ ابھی ہمارے پاس P3Cs بھی ہیں، اور P3Cs ہی نہیں، P3Cs کے علاوہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، شپس بھی ہیں. یہ تو ان نیوی کے تمام پلیٹ فارمز میں، سرفیس، ایئر اور سب سرفیس میں، سب میں اینٹی سبمیرین کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. تو یہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ منحصر نہیں. اور ہمارے پاس وہ ایسے کوئی میزائل اور دیگر ہتھیار بھی ہیں جس سے ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. ایکچولی میزائل وغیرہ سے یہ ڈیٹیکٹ نہیں، یہ ڈیٹیکٹ کرنے وہ تو ڈیٹیکٹ تو نہیں ہوتی، وہ تو آپ نے مارنا ہوتا ہے. مارنا ہے. تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ میں خود اینٹی سبمیرین اسپیشلسٹ ہوں، میں نے یہی کام کیا ہے. تو سبمیرین کا ڈھونڈنا کسی بھی نیوی والے سے پوچھ لیں، سب سے مشکل ترین کام ہے. اتنا بڑا سمندر ہے، اس میں ایک چھوٹی سی سبمیرین کہیں بیٹھی ہے، تو اس کو کیسے ڈھونڈیں گے آپ؟ ریڈار کی طرح نہیں ہے، اور اس سونار کی اپنا ڈیٹیکشن بہت لو ہوتی ہے، ریزولوشن بہت کم ہوتی ہے. اس کا ڈھونڈنا سب سے مشکل کام ہے، ڈیٹیکٹ کرنا، اور اس کے بعد اس کو کنٹینیوس ٹریک کرنا، جیسے کہ آج نیوی نے کیا. اور جب اس کو ٹریک کرتے رہے، سبمیرین اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے پانی کے نیچے ہی رہ کے، تاکہ وہ اپنی اینگلز وغیرہ بدلتی ہے تاکہ اس کو ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے. میں ذرا ایکسپلین کر لوں. تو وہ جب نیچے ہی رہتی ہے تو یہ بیٹریز پہ ہوتی ہے، جب نیچے ہوتی ہے. تو جب اس کو اتنا کنٹینیوسلی ٹریک کیا ہمارے پلیٹ فارمز نے کہ وہ اس کی بیٹریز لو ہونے لگی، تو وہ مجبور ہوئی کہ اوپر آ کے بیٹریز چارج کرے. اور اس لیے یہ کلپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیریسکوپ ڈیپتھ پہ وہ اپنا چل رہی ہے، اور پھر اس کو ہم اپنے اگر بیریا کی جو موجودہ پوزیشن ہے اس والے سے پوچھیں، ہمارے پاس اگوسٹاز بھی ہیں، اگوسٹا سب میرینز بھی. جی اور بھی ہمارے پاس کچھ ایسا بڑا پلیٹ فارم ہے جو ہم انڈین نیوی بہت بڑی ہے اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے؟ دیکھیں انڈین نیوی ڈیفینیٹلی بہت بڑی ہے، تعداد میں بہت بڑی ہے، اپنا سبمیرینز بھی زیادہ ہیں، شپس بھی زیادہ ہیں وغیرہ. لیکن ان کے پاس پروبیبلی، میں بڑا نہیں بولنا چاہتا، لیکن وہ پروفیشنلزم نہیں ہے جو کہ ہماری بحریہ میں، وہ جذبہ نہیں ہے جو وہ ایک نوکری کے طور پہ فوج میں آتے ہیں، چاہے نیوی ہے یا آرمی ہے یا ایئر فورس ہے. ہم صرف نوکری کے خاطر نہیں ہوتے، ایک جذبے کے تحت، ایک ملک کے دفاع کے لیے، ایک اس کے لیے وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو کہ اسی حساب سے کرتے ہیں. ان کی سبمیرین کا اس طرف آپ دیکھ لیں کہ ان کی یہ سبمیرین لیٹسٹ سبمیرین ہے، جو کہ فرانس نے انہوں نے اسکارپین سبمیرین لی تھی، کیونکہ پیریسکوپ وغیرہ سے اس کو آپ پہچان سکتے ہیں، ان کے سگنیچر سے پہچان سکتے ہیں. یہ جو کہ مودی نے ابھی 2 سال پہلے ہی جس کو کہ انوگریشن کے، تو باقی ابھی بن رہی ہیں، کوئی ایک ٹرائل میں ہے، باقی بن رہی ہیں. تو لیٹسٹ سبمیرین ہیں ان کی، جس کو کہ یہ ڈیٹیکٹ کیا اور روکیا 2 سال پہلے، تقریباً 2 سال پہلے 2016 کے آخر میں بھی ان کی سبمیرین کو ڈیٹیکٹ کیا تھا ہم نے. اس وقت ان کے پاس وہ جرمن سبمیرین تھی. ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز ڈیولپمنٹ ہے، چند صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. ابھی یہ تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن دونوں کو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ نے جاری کر دیا. اس سے پہلے آج شام میں
68 آرگنائزیشن کی ایک لسٹ ہے جو ان کو بین کیا گیا ہے، وہ جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تنظیمیں ایسی ہیں، 4 تنظیمیں جن کو واچ لسٹ پہ ڈالا گیا ہے، اور کچھ ایسی تنظیمیں اسی کے اندر شامل ہیں جو UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن 1267 2 تنظیمیں الاختر ٹرسٹ اور الراشد ٹرسٹ، ان کو اس کے اوپر رکھا گیا ہے۔ یہ ٹوٹل ملا کے 70 اور 74 آرگنائزیشن ٹوٹل بنتی ہیں، اور 2 اس میں مزید یہ اضافہ کر لیں، جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کالعدم کی فہرست میں۔ یور ٹیک آن اٹ۔ دیکھیں جی، میں آج انفارمیشن میں دیکھا ہے، میں نے بریفنگ بھی سنی ہے، اور انٹیریئر منسٹرز کے پاس ابھی ہم بیٹھے تھے، تو میں اب چیزیں بہت تیزی سے صوبائی حکومتیں بھی اس میں سمجھتا ہوں ہمیں آن بورڈ لینا پڑے گا، سندھ کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے، اور وہ تبھی آن بورڈ ہوگی جب دوسری تمام پولیٹیکل پارٹیز۔ تو اس وقت ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کو ایسے طریقے سے ان کو ڈیل کرنا ہے کہ جو لوگ وہ آنا چاہتے ہیں، جو اپنی ایمبولینس چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ لے لے، جو ہمارے فلائی کام ان کو گورنمنٹ ہینڈ ٹیک اوور کر لے، کچھ لوگ خود بھی چاہتے ہیں کر لے، تاکہ ایک اس ہمارے ملک میں تناؤ کی کیفیت نہ پیدا ہو کوئی۔ ہم وہ پرانے والا جو طالبان کے معاملے میں ہم نے کیا، وہی لوگ جو اپنے سمجھ جاتے تھے وہ پھر ہمارے خلاف ہی لڑنا شروع ہو گئے، TTP بن گئی، بڑی بڑی چیزیں بن گئی۔ تو اب میرے خیال میں چیزوں کو مختلف طریقوں سے ہینڈل کرنا پڑے گا۔ اچھا، کچھ تنظیموں سے آپ معاملہ فہمی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے؟ دیکھیں، جو بڑھنا چاہیں، جو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے فریم میں آنا چاہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جو کنسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، جو ملک کو مانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس چیز یہ ملک اب یہ متعمل نہیں ہو سکتا، اور ریاست کا کام ریاست کو کرنا ہے، اور ریاست کے اندر کسی کو چیلنج نہیں کرنا ریاست کی اتھارٹی کو، تو ان سے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بات چیت سے بھی آگے ہمیں مدرسہ ریفارمز کرنی پڑیں گی، ہمیں ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا، جس میں دینی جماعتوں کا بہت بڑا رول ہے، اور ان کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا۔ اور دینی جماعتوں کو جب آن بورڈ لیں گے، پھر وہ دینی جماعتیں جو پولیٹکس میں بڑے ایکٹیو ہیں، ان کو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو پولیٹیکل طریقے سے، خواہ اسمبلی کے اندر ہیں یا اسمبلی کے باہر ہیں، ہم جب پولیٹیکل طریقے سے ہینڈل کریں گے تو معاملات کافی، ایک تو چیزیں اوپن ہوتی ہیں، انڈر دا ٹیبل نہیں ہوتی، پھر دنیا کو بھی ہم نے دکھانا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ لغاری صاحب، آپ سے بھی چاہوں گا کلوزنگ ریمارکس اس کے اوپر مل۔ جی سر، میرے تو اندازے کے مطابق ہمیں ایک سٹیپ اور بھی آگے جانا چاہیے۔ میں خود اس چیز کا وکٹم ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر باہر ملکوں سے پیسہ آ اور ان کے جو مؤذن اور اماموں کو موسٹ ریموٹ ایریاز کے اندر سب سے بدماش لوگوں کو ہائر کیا جاتا تھا، اور ان کی آدھے تنخواہیں اٹھا کے فائنینشیل ایمپائرز پوری ایک جی کریٹ ہوئی ہیں، جو بعد میں کبھی کسی مقصد اور کسی مقصد کے لیے استعمال کی گئی ہیں، اور جو بعد میں ہمارے جو مختلف جی مسالک کے لوگ ہیں ان کو ریکروٹنگ گراؤنڈز پاکستان کو کر کے باہر مڈل ایسٹ کے اندر بھیجا جاتا تھا۔ تو پاکستان کسی بھی، چاہے وہ ایران کی پراکسی وار ادھر ایران لڑا ہو یا کوئی اور مڈل ایسٹ کا ملک جی لڑا ہو، پاکستان کو اس چیز کے اوپر بھی ابھی اسی جی مومنٹم کے اندر وی نیڈ ٹو سٹاپ دیٹ، کیونکہ وہ ہمارے پورے پولیٹیکل فیبرک آف ہماری جو سوسائٹی کا ہے اس کو مکمل طور کے اوپر خراب کر رہی ہیں، اس کو بالکل مٹیریلزم کی بیسس کے اوپر لے کے آ رہی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ یہی آرگنائزیشنز ہیں جو بعد میں بڑھ کر ان ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو کو بھی ہوا دیتی ہیں اور سپورٹ کرتی ہیں۔ آپ ون لائن میں کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ ان کو تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں اس سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے جو باہر سے فطرانہ اور یہ جو آتے ہیں نا جی عید کے موقع پر، اور زکوٰۃ، اس کی چیزوں کو ہمیں زکوٰۃ، فطرانہ اور یہ خمس اور ان چیزوں کو ہمیں مانیٹر کرنا پڑے گا۔ ان ریگولیٹڈ فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ایڈمرل رائے افتخار صاحب، ندیم افضل چند صاحب اور اویس لغاری صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہم نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا ہے، بہت چھوٹا سا ہے، جو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کیا۔ ان کا ایک کہنا یہ تھا کہ جیش محمد نے ان کے اوپر حملہ کروایا، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ دوسرا، اسرائیل کے اوپر ان کے کچھ بیانات ہیں۔ ماضی میں جب یہ ایز پریزیڈنٹ US کے وزٹ کے اوپر گئے تھے تو جوئش کانگریس سے انہوں نے ایڈریس بھی کیا، کچھ بیک چینل کانٹیکٹس بھی ہوئے۔ وہ ساری امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو ہم نے ان سے ریکارڈ کی۔ جنرل صاحب سے ہمارا پہلا سوال تھا، جی دکھائیے گا۔ جنرل صاحب یہ فرمائے گا کہ پاکستان نے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا ہے، جس میں جیش محمد، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، جماعت الدعوہ، ان سب کے اوپر کہا گیا ہے کہ ہم کارروائی کریں گے، لیکن آغاز جو ہے وہ جیش محمد سے ہوا ہے، اور مفتی رؤف
اور حماد اظہر جو بھائی اور دوسرے صاحبزادے ہیں مولانا مسعود اظہر کے، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ ہاں یہ بالکل صحیح کیا. ایک تو کیونکہ میں بھی ان کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. انہوں نے ہی تو میرے اوپر سوئسائڈ اٹیک کیا تو اور تو باقی چھوڑ. تو لہٰذا یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور ان کے خلاف کارروائی پوری ہونی چاہیے. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ گورنمنٹ ٹف اسٹینڈ لے رہی ہے ان کے خلاف. آپ کے اوپر جو جھنڈا چیچی والا اٹیک تھا وہ آپ کا خیال ہے کہ جیش محمد نے کروایا تھا آپ کے اوپر؟ ہاں ہاں بالکل. وہ جو برج کے اوپر تھا پہلا، برج کے اوپر ہوا تھا. جی ہاں وہ بس اس کا جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس زمانے میں وہ ایریا فیلڈ نہیں تھا. چکلالہ برج کو اگر دیکھتے آپ رائٹ سائڈ پہ تو وہ فلنگ اس کی بعد میں ہوئی ہے جب ہم نے روڈ بنانے کی سوچی تو وہ فل نہیں ہوا تھا. تو وہ کوئی 1 سیکنڈ لیٹ اس نے بٹن پریس کیا تو آئی ہیڈ کراسڈ. تو یہ تو بالکل صحیح کیا، صحیح کارروائی کر رہے ہیں، کرنا چاہیے. تو سر آپ نے کیوں نہیں موو کیا؟ آپ تو اس زمانے میں آل پاورفل تھے. یہ 2007 کے بعد آپ کی سیاسی طاقت میں کمزوری آئی، اس سے پہلے تو آپ بڑے تگڑے تھے، تو آپ کو تو موو کرنا چاہیے تھا فوراً. ہاں صحیح. یہ اس کا آنسر میرے پاس کوئی خاص نہیں ہے. وہ زمانہ اور تھا جس میں ہمارے انٹیلیجنس والے انوالو، اس میں ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. وہ پاکستان میں بام بلاسٹ وغیرہ کروا رہے تھے، ہم ادھر کروا رہے تھے. تو یہ چلتا رہتا تھا سلسلہ اس زمانے میں شروع میں. تو اس سلسلے میں انہوں نے کوئی خاص کارروائی نہیں کی تو میں نے بھی انسسٹ نہیں کیا فرینکلی. لیکن انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کیا کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ محرک کیا تھا ان کا؟ نہیں اینٹی، بیکاز ہم نے 9/11 میں طالبان کے ساتھ نہیں دیا. 9/11 کے بعد بھی مووڈ اگینسٹ دیم. طالبان اینڈ القاعدہ وہ ہمارے پہاڑوں میں اور شہروں میں آ گئے تھے. ہم نے پورا ایکشن کیا ان کو پکڑنے میں. بھی اپریہینڈڈ، میرے خیال میں کئی 100 لوگ اپریہینڈ کر کے ہم نے ان کو امریکنس کو دے دیے تھے. بیکاز ہم نے ہماری پالیسی ایک ہم نے بنائی تھی کہ ان سے پوچھا جائے گا ان کے ملکوں سے کہ وہ ان کو لے لیں. اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے، ہمیں تو نہیں چاہیے، تو وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ پاکستان میں وہ رہیں جہاں مرضی جائیں. تو ہمیں اس سلسلے میں امریکہ کو دیا تھا. جو لوگ بالکل غلط ایبسولوٹ غلط باتیں کرتے ہیں کہ کتاب میں نے کہا ہے ہم نے پاکستانی دے دی ہے انہیں، تو امریکنوں کو ایک پاکستانی نہیں دیا. ہم نے ان کو دیا جو نان پاکستانی تھے اور وہ اپنے ملک جانا بھی نہیں چاہتے تھے. تو ہم کیوں رکھے؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا بھائی کسی کا؟ جنرل صاحب آپ کے ذہن میں کوئی تعداد ہے کہ کتنے لوگ تھے؟ 600-700 لوگ بتایا جاتا ہے کہ جو آپ نے پکڑ کے امریکہ کو دیے تھے اس زمانے میں. ایگزیکٹ فگر نہیں پتا لیکن کئی 100 تھے. بیکاز دے رین، یو سی جب وہ بمبارڈمنٹ ہوئی یونائٹڈ اسٹیٹس کی، میسو بمبارڈمنٹ، نئے قسم کے ویپنز انہوں نے پہاڑوں کو جو ڈگ کر کے اندر سے ان کے ٹنلز کے اندر وہ کیجولٹیز کرتے تھے. تو ادھر جب وہ آگے ہیں وہ سب بھاگ کر پاکستان آ گئے، شہروں میں آ گئے. ہمارے جو سب سے نوٹوریس خالد شیخ محمد، اس کو تو پنڈی میں وہ جو ڈاگ سینٹر ہمارا ہے آرمی کا، اس وہ لوکیلٹی ہے، اس کا مجھے یاد نہیں نام کیا ہے، اس کے ایک گھر میں تھا. ہی واز ان ون آف دا ہاؤسز. تو یہ سارے کیونکہ ہماری لا انفورسمنٹ اتنی لوز ہے کہ وہ آ جاتے ہیں اور نہ ہم منع کرتے ہیں نہ بند کر سکتے ہیں، سیل کرتے نہیں ہم. تو اس لیے وہ آئے ہوئے تھے اور ان کو ہم نے پکڑ کے دیے. ایک پاکستانی نہیں دیا. آئی وانٹ ٹو ری ایمفسائز. بڑے ٹاپ ٹیئر تھا جو آپ نے پکڑا. خالد شیخ محمد تھا، ابو زبیدہ تھا، ایک ابو غلفان غیلانی تھا، وہ جو گجرات والی سائڈ سے پکڑا گیا. تو لیکن الزام ہمارے اوپر ہی لگتا رہا. آپ نے بندے پکڑ کے دیے لیکن انہوں نے شاباشیاں ہمیں کم دی. الزام ہمارے اوپر ڈبل گیم کا زیادہ لگایا انہوں نے. صحیح. اسی کو کاؤنٹر وانٹر کرنا ہوتا ہے. بالکل بالکل یہ غلط. جب بھی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ امریکنز ان کی پالیسی غلط رہی ہے. دے ہیو آلویز جو بھی اپس اینڈ ڈاؤن انڈیا پاکستان اور یو ایس کی پالیسیز میں رہی ہیں، دیٹ از آل بیکاز آف یونائٹڈ اسٹیٹس. اور ایسی چیزیں ان کو میں کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ کیا ہم نے کیا تھا اور ہمیں کیا ملا. اور یہ جو ابھی صورتحال ہے اس پہ پاکستان کو بلیم کرنا is absolute nonsense. Blame goes to United States itself.
اچھا مجھے لگتا ہے یہ جو سوال ادھورا رہ گیا ہمارا جیش والا، آپ نے ایک زمانے میں جب انڈیا کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ شروع کی تھی تو آپ نے کراس بارڈر موومنٹ روک دی تھی، تو یہ تنظیمیں جس میں ایک وہ 303 بریگیڈ تھا 303 بریگیڈ وہ بھی آپ کے خلاف شروع ہو گیا، یہ جیش والے بھی آپ کے خلاف ہو گئے، یہ جو کراس بارڈر آپ نے کشمیر والی سائڈ سے روکا تھا تو یہ غصہ پھر یہ آپ کے اوپر نکال رہے تھے اس زمانے میں؟ ہاں یہ بھی بات ہے، یہ کیا تھا میں نے اور اس کی بالکل بہت سالڈ ریزن تھی. ہم پیس پروسیس میں نے ان سب کو بتایا تھا کہ ہم پیس پروسیس جائیں، اسپیشلی میں آئی اسٹارٹڈ ڈیولپنگ اے سافٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈ یہ جو آپ نے ابھی نام دیا تھا جماعت الدعوہ اینڈ LET، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں کوئی انہوں نے دہشت گردی نہیں کی ہے، بلکہ ان کی ایک بہت بڑی ویلیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ یہ جو ارتھکویک میں ہمیں اسسٹ کر رہے تھے، they were the best NGOs of پاکستان. وہ ایک تو سامنے ان کی رول ابھر کے آیا، دوسرا اس سے بڑا رول ان کا جو بھی کارڈر ہے وہ ینگ اسلامسٹ کا ہے. اب اگر وہ ان کو چھوڑتے تو وہ جا کر طالبان بن جائیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے. انہیں ان لوگوں نے امپلائی کیا ہوا ہے جماعت الدعوہ وغیرہ میں جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، تو یہ وی شوڈ گیو دیم کریڈٹ. بٹ انفارچونیٹلی ہماری دنیا میں سنوائی کم ہے، انڈیا کی زیادہ ہے، تو اس سلسلے میں بس ہم مار کھا جاتے ہیں. ابھی بھی آپشن تو موجود ہے جی، اسٹیٹ پاور جو ہے وہ طریقے کے ساتھ استعمال ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں حافظ سعید صاحب جو ہے میرے خیال میں ان کے ساتھ کوآپریٹیو ارینجمنٹ کرتے ہوئے ان کے مدارس کو، ان کے مراکز کو مین سٹریم کرنے کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے. ایڈمنسٹریٹر بھی آئیں، تعلیم بھی انہیں ماڈرن ایجوکیشن بھی دیں، سارا کچھ کریں، اسٹیٹ اپنی ذمہ داری نبھائے تو سلسلہ آگے چلایا جا سکتا ہے. ہاں بالکل چلایا جا سکتا ہے. دیکھیں اسٹیٹ تو بڑھا رہا تھا، ہم نے مدرسہ آرڈیننس سے ہم نکالنے والے تھے، صرف بات جا کر وہاں رکی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ بورڈ ایگزامینیشن لیں بچوں کے لیے اور آپ بورڈ کے سبجیکٹ پڑھائیں. تو وہ اس میں تھوڑا سا گڑبڑ یہ ہوئی کہ وہ بورڈ ایگزامینیشن انہوں نے کہا کہ پیپر بھی ہمارے ہی لوگ بنائیں گے، ایگزامینیشن بھی ہمارے لیں گے، تو اس پہ ہم نہیں ایگری کر رہے تھے. ادروائز ایٹ دا ہائیسٹ لیول مائی چیف آف اسٹاف جنرل حامد جاوید واز ڈیلنگ ود دیم ٹو ریچ این امیکیبل سولوشن ٹو دس مدرسہ پرابلم. بہت کچھ کیا تھا اینڈ they were cooperative. بس میں آئی سی they were very cooperative. جب ہم مدرسوں کو ہم نے سیل کرنے کا کہہ دیا، بند کرنے کا کہہ دیا، they were very cooperative. سر ایک دوسرا ایشو بھی ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ سے تھوڑی سی رائے لی جائے. انڈیا والا جو ایمرجنگ سچویشن ہے اس میں ابھی تو اللہ پاک نے پاکستان کے اوپر ایک خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں برتری حاصل ہے کہ وہ پاکستانی علاقوں میں ان کے جہاز اگلے دن پھر داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہماری اس سٹرائکس کے بعد، اور پاکستانی فضائیہ نے JF-17 نے ان کا MiG-21 مار گرایا. دوسرا SU-30 بھی کہتے ہیں مار گرایا، لیکن وہ آکوپائڈ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس سائڈ پہ جا گرا. خبر اب یہ ہے جو ہمیں بریفنگ میں اطلاع ملی کہ راجستھان والی سائڈ سے انڈین ایئر فورس کی جو فیلڈ ہے وہاں سے اسرائیل اور انڈیا دونوں مل کے پاکستانی علاقوں میں جوائنٹ سٹرائکس کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. ISI کو انٹیل ملی، یہاں سے وارننگ دی گئی اور روکا گیا. اس کے اوپر آپ کیا رد عمل دیتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، میں تو کئی دفعہ میں نے بھی یہ کہا ہے کہ دنیا میں ہندو اور جو لابی کمبائن ہوئی ہے اور پاکستان کو ڈیفینیٹلی ہارم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں اور میری بلیف یہ تھی ایک زمانے میں کہ اس کو توڑ دینا چاہیے ہمیں، اور ٹوٹ جب ہی سکتا ہے جب ان میں سے ایک کو پیس پروسیس جو پیلسٹینین پیس پروسیس ہے اس میں سب سے پہلے جیروسلم کی سولوشن، کیونکہ کرسچن، جوز اور مسلمانوں کے لیے جیروسلم از موسٹ امپورٹنٹ، اور ہم نے یہ جنگ میں انہیں پکڑا دیا. یہ دیٹ از آور اون فالٹ، آور اون برادرز، عرب برادرز، ان کی غلطی ہے. دوسری چیز ان کی سیٹلمنٹ، اس کو ٹھیک کریں. وہ سیٹلمنٹ یا تو ٹریڈنگ لینڈ اوور سیٹلمنٹس کریں، کچھ نہ کچھ کریں. اور تیسرا جو یہ پیلسٹینین چھوڑ کے دوسروں ملکوں میں گئے ہوئے ہیں ان کی ریپیٹریشن ہو. یہ تین کی سولوشن میں ہر جگہ. ایک دفعہ میں نے جو جوئش کانگریس کو ایڈریس کیا نیو یارک میں، اس میں نے ایگزیکٹلی دیز تھنگز انہیں کہا کہ یہ جب تک نہیں کرو گے پاکستان کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. یہ کون کرے گا سر؟ ایکسپٹ یو ایز اے ریالٹی، وی ول آلویز کیپ اپوزنگ.
تو یہ آگے چل رہا تھا تو. بٹ یہ جو ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے دیکھو ندیم, میں نے ٹویٹ آج تک کبھی نہیں دیا. آئی ڈونٹ بلیو, میں کوئی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہوں, میں ٹویٹ نہیں کرتا. جو ایک نکلتا ہے وہاں یونائٹڈ اسٹیٹ سے ٹویٹ جو ڈاکٹر رضا کرتا ہے, وہ ہمیشہ میرے سے کلیریفائی کرتا ہے. اس قسم کی امپورٹنٹ ٹویٹ ہی ول آلویز کلیریفائی ود می اینڈ دین آئی کلیئر اٹ. تو ایسے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کہوں کہ ان سے میری تو ہماری دوستی ہو جانی چاہیے when they are cooperating with India. There is no question. The moment we came to know, we must act. We must act and we must give a strong reply even to Israel. They dare not attack us. They dare not harm Pakistan. So یہ clear ہے, میرا view تو بڑا clear ہے, absolutely clear. And our stand on the Muslim world, Palestinian dispute is absolutely clear right from day one. کشمیر کے اوپر وہ کبھی نہیں بولتے ہیں, وہ کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ ہیں, اس کو بھی میں اپوز کرتا ہوں. دس از یہ میرا تو اسٹینڈ یہ ہے. ٹویٹ میں نے نہیں لیا, پتہ نہیں کس نے لیا. وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ. جنرل صاحب, جب آپ ایز پریزیڈنٹ امریکی دورے پہ گئے تھے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جو جوئش کانگریس کا وہ ایک ٹیم تھی یا ڈیلیگیشن تھا یا اس کے ہیڈ تھے, اس سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی. کوئی بیک چینل ایسا تھا اس زمانے میں جہاں آپ نے یہ کوئی ڈسکس کی ہوں چیزیں ایسی؟ ہاں تھا, وہ خود آئے تھے. جیک روزن ایک امریکن جوز کے پریزیڈنٹ ہے, وہ آیا تھا. اس نے ریکویسٹ کیا کہ آپ ایڈریس کریں. تو میں نے دیکھا, میں نے فارن آفس سے بھی بات کی, وہ بھی ایگری کر رہے تھے کہ یہ کر لینا چاہیے. دیکھتے ہیں, وی آر ناٹ گیونگ اپ آور اسٹینڈ. اپنا اسٹینڈ ہم گیو اپ نہیں کر رہے ہیں. ہم نہ اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں عربس کو چھوڑ کر, نہ پیلسٹینین ڈسپیوٹ پہ کمپرومائز ہم کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کے بعد بلکہ اس کے ایڈریس کے بعد آپ کو یاد ہوگا فارن منسٹرز کو ملوایا میں. ترکی میں ٹرکش پریزیڈنٹ کو ریکویسٹ کی, اس نے ان کے فارن منسٹر اور پاکستانی خورشید قصوری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی استنبول میں ملاقات ہوئی تھی. دیٹ از ہاؤ وی ور گوئنگ فارورڈ. ایک مہذب طریقے سے ہم لوگ آگے جا رہے تھے, یٹ ود اسٹرینتھ پروپوزنگ آور کیس, اینڈ I think we were succeeding in that. اور سر اس میں کیا نکات تھے جن کے اوپر دونوں سائڈز نے ڈسکس کیا ہوگا؟ فرینکلی بات تو یہ تھی کہ نارملائز ہوں ریلیشن. میرا ایک آئیڈیا تھا اس زمانے میں جو میں نے پروپوز کیا تھا, جو کنگ عبداللہ نے ایگری کیا اور لوگوں نے, کہ یہ اب تک جو یہ فیل ہوتا رہا ہے پیلسٹینین ڈسپیوٹ کی, کیونکہ آن دا عرب سائڈ اٹ یوزڈ ٹو بی سعودی عربیہ, جارڈن, سیریا, عراق, یہ ملتے تھے. دوسری سائڈ پہ اسرائیل, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ان کو سپورٹ کرتا تھا ان کو. تو آئی تھاٹ دیٹ دس کین بی ریزالوڈ بائی چینجنگ دا انٹرلوکیوٹرز. اس میں میں نے پروپوز کیا تھا کہ نان عرب مسلم کنٹریز کو بھی ڈالیں اور یو ایس کو دوسری سائڈ سے نکالیں, بیکاز مسلم ڈونٹ ایکسیپٹ یو ایس. تو آن نان عرب مسلم سائڈ میں پروپوز کر رہا تھا ترکی, پاکستان, ملیشیا, انڈونیشیا, کہ یہ ان 4 ملکوں کو ڈالیں اور ان کے ساتھ ایجپٹ, جارڈن, سعودی عربیہ یہ ہوں, یہ ڈسکس کریں ان فیوچر. اور آن دا ادر سائڈ یو ایس بیک سیٹ لے, اور سولانا, مسٹر سولانا, دا چیئرمین آف دا سیکرٹری آف یورپین یونین, وہ آ گیا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو, میموریز آر ویری شارٹ. میں ہر کیپٹل گیا ہوں, ایوری کیپٹل آئی وینٹ. آئی اسٹارٹیڈ وتھ کنگ عبداللہ اینڈ گاٹ ہز بلیسنگس کہ ٹھیک ہے, گڈ آئیڈیا, کرو. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو ٹرکی, آئی وینٹ ٹو ملیشیا, انڈونیشیا, ہر جگہ گیا میں. اس کا ایک تھا کہ وی سالو دا پرابلم in a way that first we accept the reality of Israel in exchange for them resolving the Palestinian dispute. Not an inch before that. They resolved the Palestinian dispute. They move forward. We move forward on gradual acceptance of the state of Israel. یہ بات اس میں اس کی actual situation دی تھی جس میں which I was proposing and we were moving ahead.
and that but I still think that this is a good idea, so that this Israel is weaned away from India. اگر سر آپ کو ذہن میں ہو کہ عراق کے پلانٹ کے اوپر جب یہ اسرائیلیوں نے حملہ کیا تھا، تو اگر اس چیز کو، اس تناظر کو ذہن میں رکھیں تو یہ جو راجستھان والا خطرہ تھا، تو ہمیں کچھ سیریسلی بیٹھ کے اپنی اسٹریٹجی کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ اسٹریٹجی جو ہے نا، فرینکلی ندیم، از اونلی ون، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے. یہ اگر دینا چاہتے ہیں آپ، اور آپ کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ آپ دے سکیں یہ جواب، تو سب ٹھیک ہے. اگر آپ ڈرپوک سے ہیں، ڈرتے ہیں، موو نہیں کرتے ہیں، نہ اپنی پاور کا پورا استعمال میں لاتے ہیں، کیونکہ ایز آئی ہیو آلویز بین سیئنگ that deterrence is not only the possession of force, it is the will and the resolve to use that force. That is deterrence. Ab that will and resolve has to be shown. تو اس میں میری تو ہمیشہ بلیو رہی ہے، کوئی بھی ہے جی دنیا میں، ہمیں پاکستان is our country, the only country, and we will protect it to the last drop of our blood. ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں. ابھی پچھلے ایک ہفتے کے دوران بڑی ٹینشن سے ماحول سے ہم گزرے ہیں، پورا یہ ریجن جو ہے. عمران خان اور جنرل باجوہ دو کی پلیئرز ہیں جنہوں نے پاکستانی سائیڈ سے سارے ڈیسیژنز لیے. ابھی تک پاکستان کو اللہ نے کامیابی دی ہے، ہم بہتر طریقے سے دنیا میں آگے بڑھیں. تو آپ کو کیسے لگی ان دونوں کی ہینڈلنگ، عمران خان ایز پرائم منسٹر، جنرل باجوہ ایز آرمی چیف؟ آئی تھنک بہترین، بہت اچھی، بہت اچھی. آئی ٹوٹلی، یہ جو ایک لاسٹ ڈیسیجن لیا ہے دیٹ اس کو پائلٹ کو چھوڑ دیا، بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کچھ کرنا ہے، اچھائی کرنی ہے، تو اس میں اردو کا ہے، دودھ میں مینگنیاں نہیں ڈالنی چاہیے. آپ جب تیزی، آپ نے جو فراغ دلی دکھائی ہے، وہ فراغ دلی دکھاتا ہے، وہ میگنانیمیٹی دکھاتا ہے، اور یہ ہمیشہ بہادری کی نشانی. کہ لو واپس، چلو آئے تھے تم، آپ کو سبق ہم نے سکھا دیا ہے، نتھنگ مور، ٹیک اٹ بیک. اب ہم کہیں ہم پرسوں کریں گے، ہم 4 دن بعد کریں گے، تو وہ ڈرپوکی جو بہادری ہے، وہ ڈرپوکی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ایکشن کیا، دے دیا واپس. جنرل پرویز مشرف صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور ساری سچویشن کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا. آج پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ آپ سب کا، آپ ہمارے ساتھ رہے. خدا حافظ.